बेंट्रेस के बड़े हॉल में लगे हुए क्लॉक ने रात के 2 बजाए। पिछले कई घंटों से कॉरिडन अपने कमरे की खुली खिड़की के सामने बैठा हुआ रिवॉल्वर चोरी होने की फिक्र में खोया हुआ था। रात अंधेरी और अबरआलूद थी। उसने कई मर्तबा अपने सामने से 3 पहरेदारों को कुत्तों की जंजीर हाथ में पकड़े गुजरते देखा था। उसने फैसला किया था कि बेंट्रेस से बाहर निकले बगैर इस मुश्किल का कोई हल मुमकिन नहीं हो सकता। बेंट्रेस से कोई 200-300 गज आगे जाकर सड़क पर एक टेलीफोन बूथ बना हुआ था। अगर वो वहां तक पहुंच सके और कर्नल को फोन करके रिवॉल्वर का बंदोबस्त करने की हिदायत करे तो शायद काम बन जाए। ये वक्त जाने के लिए निहायत मुनासिब था। वो खिड़की से उठकर कमरे के दरवाजे तक आया। दरवाजा अंदर से बंद करके उसके आगे एक भारी कुर्सी रख दी। ये बात बज़ाहिर नामुमकिन सी थी कि कोई रात में इस वक्त उससे मिलने आएगा, मगर एहतियात बहरहाल अच्छी थी। पहरेदारों से ज्यादा उसे कुत्तों की फिक्र थी। कमरे में इधर उधर से तलाश करके उसने एक लोहे की मोटी सी सलाख हासिल कर ली थी। उसने उल्टे हाथ में एक मोटा सा तौलिया लपेट लिया। ये कुत्तों से बचाव के लिए था। ये एहतमाम करके वो फिर खिड़की के पास आया। कुछ देर बाद पहरेदार और कुत्ते फिर उस खिड़की के सामने से गुजरे। वो बड़े इत्मीनान से चलते हुए आगे निकल गए। जैसे ही वो निगाहों से ओझल हुए, कॉरिडन खिड़की के रास्ते बाहर निकलकर दीवार के साथ लगे हुए पाइप तक पहुंचा और उसके सहारे फिसलता हुआ आहिस्तगी से जमीन पर उतर गया। एक लम्हा खड़े होकर आहट ली और बेंट्रेस के उक़ुब में उगी हुई झाड़ियों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ा। दफातन उसके कदम रुक गए। अंधेरे में लिपटी हुई कोई इंसानी शक्ल उसके रास्ते में हाइल थी। थोड़ा करीब होने पर कॉरिडन ने उसे पहचान लिया। वो योविस्की था। सांस रोके हुए उसने लोहे की सलाख को मजबूती से पकड़ लिया। योविस्की इसी तरफ आ रहा था। कॉरिडन जहां था वहीं रुक गया। वो जानता था कि योविस्की इस तारीकी में उसे नहीं देख सकता, मगर जरा सी आहट भी उसे इस तरफ मुतवज्जो कर सकती थी। वो उससे 4 कदम के फासले पर आकर ठहर गया, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। कौन है? अचानक योविस्की ने चिल्लाकर कहा और कॉरिडन ने अपने जिस्म का एक एक रुआं खड़ा होता महसूस किया। मैं जानता हूं कि तुम वहां हो, योविस्की ने फिर कहा। बाहर निकलो वरना मैं गोली मार दूंगा। मगर कॉरिडन ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। 1-2 मिनट खामोश रहने के बाद योवेस्की वापस जाने के लिए मुड़ा। क्या बात है? किसी ने पुकारा और कोई शख्स तेज कदमों से चलता हुआ योवेस्की के करीब आया। मैंने इन झाड़ियों में किसी को हरकत करते देखा था, योवेस्की ने जवाब दिया। तुम्हारे पास टॉर्च है? मुमकिन है कोई खरगोश वगैरह हो, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। ये झाड़ियां उनसे भरी पड़ी हैं। योवेस्की कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर दोनों वापस लौट गए। कॉरिडन ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और रुमाल से चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर में वो उन तारों के करीब पहुंच गया जिनमें डॉक्टर होमर के कहने के मुताबिक हर वक्त करंट मौजूद रहता था। कॉरिडन ने गौर से देखा। तार कम से कम 10 फुट की ऊंचाई तक चले गए थे। कॉरिडन ने आसपास किसी ऊंचे दरख्त की तलाश में निगाह दौड़ाई और कुछ दूर तक तारों के साथ साथ चलते रहने के बाद वो आखिर एक ऐसे दरख्त के पास पहुंच गया जो इस काम के लिए मौजूद था। एक औसत दर्जे के आदमी के लिए इस दरख्त पर चढ़ना नामुमकिन था, मगर कॉरिडन इस मामले में खासा तरबियत याफ्ता और तजर्बेकार था। बंदर की सी तेजी से चढ़ता हुआ वो दरख्त के ऊपर पहुंच गया। दरख्त की चोटी से तारों को फलांग कर दूसरी तरफ सड़क पर कूदना एक खतरनाक काम था। कॉरिडन ने जेब से एक मजबूत रस्सी निकाली और दरख्त की एक लचकदार मोटी सी शाख में बांधकर रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े हुए सड़क पर कूद गया। वो जोड़ जानता था, चुनाचे उसके लिए पंजों के बल जमीन पर गिरना कुछ मुश्किल नहीं था। सड़क पर पहुंचकर उसने रस्सी का दूसरा सिरा सड़क पर लगे हुए बिजली के खंभे में बांध दिया। ये उसकी वापसी का इंतजाम था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वो इत्मीनान से टेलीफोन बूथ में दाखिल होकर कर्नल लिची का नंबर डायल करने लगा। अभी उसकी उंगली दूसरे नंबर पर ही थी कि पीछे से किसी ने कहा, पेरिस का मौसम बहार रात में कुछ ज्यादा ही सुहाना मालूम होता है। कॉरिडन एकदम पीछे घूमा। कौन है? उसने पूछा। हेलो मार्टन, मैं अंधेरे में दूर से तुम्हें देखकर बमुश्किल ही पहचान सकी थी। साथ ही एक तरफ से मैरीन निकलकर कॉरिडन के सामने आ खड़ी हुई। ओह मैरीन, तुम यहाँ कैसे? कॉरिडन ने हैरत से कहा। इस सड़क पर कुछ दूर जाकर एक कॉटेज है, मैं आजकल वहीं रह रही हूँ। चलो वहीं चलकर बातें होंगी। दोनों साथ साथ चलते हुए कॉटेज में दाखिल हुए। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकूंगा, कॉरिडन ने कहा। मैं इंतहाई खतरा मोड़ लेकर बाहर निकला हूँ। मेरा रिवॉल्वर चोरी हो गया है। क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई रिवॉल्वर है? क्यों नहीं, बैरिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें कॉटेज कैसे मिल गया? कॉरिडन ने पूछा। वो अंदर से कॉटेज की आराइश और उसे जरूरत की हर चीज से आरास्ता देखकर हैरत ज़दा था।
یہ سب انکل رچی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، میرین نے جواب دیا۔ جیسے ہی انہیں تم سے بینٹرس کے بارے میں معلوم ہوا، انہوں نے آس پاس کا تمام علاقہ چھان مارا اور کسی نہ کسی طرح یہ جگہ حاصل کر لی۔ کرنل رچی ہر بات کی پہلے ہی پیش بندی کر لیتا ہے، کوریڈن نے گویا تعریف کی، مگر میں اس کے باوجود اس کے لیے فکر مند ہوں۔ حملہ 3 دن کے بعد ہونا ہے۔ میری خواہش تھی کہ اس موقع پر کوئی اور شخص کرنل کا پارٹ ادا کرنے پر تیار کر لیا جاتا۔ ممکن ہے کرنل کو کچھ نقصان پہنچ جائے۔ اس طرح تو اس شخص کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا جو ان کی جگہ کام کرتا، میرین نے کہا، اور تم جانتے ہو کہ انکل اسے گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود رہو تو یہی کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کرنل مجھ پر حد سے زیادہ اعتماد کرتا ہے، کوریڈن نے جواب دیا، لیکن جب تک میرے پاس ریوالور نہ ہو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن فرض کرو اگر وہاں سے روانگی سے پہلے وہ لوگ تمہاری تلاشی لے لیں تو پھر؟ میرین نے اعتراض کیا۔ ٹھیک کہتی ہو، مجھے اس کا خیال نہیں آیا تھا، کوریڈن نے کہا اور پھر کچھ دیر سوچ کر بولا، میرے خیال میں یہ مناسب رہے گا کہ تم ریوالور اس ٹیلی فون بوتھ میں چھپا کر رکھ دو جہاں مجھے حملے کے وقت کھڑا ہونا ہے۔ ہم لوگ وہاں 9:50 پر پہنچیں گے۔ تم آسانی سے ہی کام کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میرین نے تائید کی، میں انکل رچی کو بھی بتا دوں گی۔ اچھا، اب مجھے واپس چلنا چاہیے۔ کرنل سے کہہ دینا کہ پولیس اپنی پوری توجہ کارا کی طرف رکھے۔ اگر وہ بچ کر نکل گئی تو میری ساری اسکیم بیکار ہو جائے گی۔ میں کہہ دوں گی۔ اس اچانک ملاقات کا شکریہ، کوریڈن نے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی درخت کے نیچے سے گزرا، ایک سایہ اندھیرے سے نکل کر یوں اس کی طرف جھپٹا جیسے ریوالور سے گولی نکلتی ہے۔ وہ جلدی میں صرف اپنا بازو ہی اوپر اٹھا سکا، اور یہ اس کی احتیاط ہی تھی جو اس وقت کام آ گئی۔ کتے کے منہ میں صرف کوریڈن کے ہاتھ میں لپٹا ہوا تولیہ ہی آ سکا، مگر اس کے وزن نے کوریڈن کو زمین پر گرا دیا۔ کتا ہاتھ چھوڑ کر کوریڈن کے گلے کی طرف بڑھا، مگر اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کوریڈن کا دوسرا ہاتھ چل چکا تھا۔ لوہے کی وزنی سراخ کتے کے سر پر پڑی اور وہ ایک غراہٹ کے ساتھ دوسری طرف الٹ گیا۔ رکے بغیر کوریڈن اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ اتفاق سے کتے کے ساتھ اس کی لڑائی اتنی مختصر تھی کہ کسی اور کی توجہ اس طرف مبذول نہیں کر سکی۔ ابھی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی تک پہنچا تھا کہ کوئی دوسرا کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ کیا بات ہے، یہ کیوں بھونک رہا ہے؟ کسی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، غالباً کسی خرگوش کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، پہرے دار نے جواب دیا۔ اسے چھوڑ دو، پہلی آواز نے کہا، ممکن ہے کوئی بینٹرس کے اندر گھس آیا ہو۔ احمقانہ باتیں مت کرو، پہرے دار بولا، یہاں کون آ سکتا ہے؟ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دونوں پہرے دار باتیں کرتے ہوئے آگے نکل گئے تو کوریڈن کی جان میں جان آئی، مگر وہ ابھی کھڑکی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ کئی کتے اچانک ایک ساتھ بھونکنے لگے۔ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، ایک پہرے دار کی آواز آئی، کتے کو چھوڑ دو۔ مگر اس وقت کوریڈن کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ جلدی جلدی اپنے کپڑے اتار کر شب خوابی کا لباس پہنا، کپڑے الماری میں ٹانگے اور کرسی کو دروازے سے ہٹا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ ٹھیک اسی وقت خطرے کا الارم بجنے لگا۔ باہر اب کافی شور و غل ہونے لگا تھا، ساتھ ہی ہر طرف کی بتیاں بھی روشن کر دی گئی تھیں۔ کسی نے کوریڈن کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کارا کھڑی تھی۔ معلوم ہوتا ہے ٹھیک وقت پر واپس آ گئے ہو، کارا نے طنزی انداز میں کہا۔ کیا خواب دیکھتی رہی ہو؟ کوریڈن نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بہتر ہے کہ کمرے میں جا کر سو جاؤ، ورنہ دوسرا گال بھی سرخ ہو جائے گا۔ کارا کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا اور آنکھیں جوش سے چمکنے لگیں۔ بہت اچھا مسٹر کوریڈن، وہ نفرت سے دانت پیستے ہوئے بولی، میں انتظار کر سکتی ہوں، مگر وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب تمہیں سود سمیت ان باتوں کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کوریڈور میں ایمس لپکتا ہوا آ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کوریڈن سے پوچھا۔ کیا تم باہر گئے تھے؟ باہر گیا تھا؟ کوریڈن نے حیرت ظاہر کی۔ میں باہر کیوں جاتا؟ کوئی شخص تھا ضرور۔ ایمس نے غور سے کوریڈن کی طرف دیکھا۔ ایک کتا زخمی پایا گیا ہے۔ میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ کوریڈن نے پوچھا، مگر ایمس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پہرے دار خود نبٹ لیں گے، تم جا کر آرام کرو۔ یہ کارا کیوں آئی تھی؟ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید میں باہر گیا ہوں۔ یہ کہہ کر کوریڈن مسکرایا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ خیال اس کے دماغ میں کیسے آیا۔ ایمس نے کوریڈن کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھا، مگر وہ اتنی دیر میں دروازہ بند کر چکا تھا۔
اگرچہ کوریڈن نے میکیڈم اور چیخو کو اتنی بار ریہرسل کرا دی تھی کہ وہ مشین کی طرح اپنا مقررہ کام کرنے لگے تھے، مگر کوریڈن کو پھر بھی خطرہ تھا کہ کیا پتہ ان میں سے کون کس وقت کوئی غیر متوقع بات کر بیٹھے اور کرنل کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ جیسے جیسے حملے کا دن قریب آ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے یہ کام اپنے ذمے نہ لیا ہوتا۔ اسے یقین تھا کہ کرنل میکیڈم کو سنبھال لے گا، مگر وہ خود چیخو سے نبٹ سکتا ہے یا نہیں، اس کا اسے پوری طرح یقین نہیں تھا۔ آخر کار 20 مئی بھی آ گئی۔ بڑے ہال میں ڈاکٹر ہومر، ایمس، کارا، میکیڈم اور چیخو اس کے منتظر تھے۔ سب کچھ تیار ہے؟ ایمس نے کوریڈن کو دیکھتے ہی پوچھا۔ جی ہاں، کوریڈن نے جواب دیا۔ اگر ہم وہاں کسی خطرے سے دوچار ہوئے تو ہم ماربل گیٹ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تم وہاں ٹھیک 10:30 بجے کار لیے موجود رہو گے۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا۔ اگر اتنی دیر میں ہم میں سے کوئی بھی وہاں نہ پہنچے تو تم پارک کا ایک چکر لگا کر دوبارہ 11:30 بجے وہاں پہنچنا۔ 12 بجے تک انتظار کرنا۔ اس پر بھی کوئی نہ آئے تو سمجھ لینا کہ ہم واپس آنے کے قابل نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایمس نے اثبات میں سر ہلایا۔ بس تو میں تیار ہوں، کوریڈن نے کہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کارا کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں، مگر وہ قصداً اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم کارا کے ساتھ بیٹھو گے؟ اس نے چیخو سے کہا۔ میں اور میکیڈم پچھلی سیٹ پر بیٹھیں گے۔ اور جب کارا اور چیخو اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے تو کوریڈن نے ڈاکٹر ہومر کی طرف گھوم کر کہا، ہماری مہم کی کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ تم نے اپنا فرض بڑی توجہ اور محنت سے ادا کیا ہے، ڈاکٹر ہومر نے جواب دیا۔ میں تمہاری بحفاظت واپسی کے لیے ضرور دعا کروں گا، لیکن جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ریوالور ہے۔ ہمارے خیال میں تمہارے پاس ریوالور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیا تم از خود وہ ریوالور ہمیں دینا پسند کرو گے؟ کوریڈن مسکرایا۔ دل ہی دل میں وہ میرین کو داد دے رہا تھا کہ اس نے اس خطرے کا پہلے سے اندازہ کر لیا تھا۔ بظاہر اس نے کہا، میرے پاس کوئی ریوالور نہیں ہے، اطمینان نہ ہو تو تلاشی لے سکتے ہو۔ جواب میں ایمس کسی قدر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اچھی طرح کوریڈن کی تلاشی لی، مگر پھر سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، وہ ڈاکٹر ہومر سے بولا، کہ کارا خواہ مخواہ شک کر رہی ہے، تو اس تلاشی کے لیے مجھے کارا کا ممنون ہونا چاہیے۔ کوریڈن چپتے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، کم سے کم اس کی تسلی تو ہو گئی۔ یہ میں اس کے واپس آنے پر اس سے پوچھوں گا، ایمس نے غصے سے کہا۔ اسے بہرحال کچھ سبق دیا جانا ضروری ہے۔ کارا نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کار اسٹارٹ کر دی اور دوسرے لمحے بھاری بھرکم بیوک کار سڑک پر آندھی کی مانند اڑتی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ 10 بجنے میں کوئی 12 یا 13 منٹ تھے کہ کارا نے بیوک مقررہ مقام پر لا کر کھڑی کر دی۔ کوریڈن پہلے اترا اور سڑک پار کر کے ٹیلی فون بوتھ میں گھس گیا۔ کارا کی طرف پشت کر کے اس نے اس تختے کے نیچے ہاتھ ڈالا جس پر فون رکھا ہوا تھا۔ ریوالور موجود تھا۔ کوریڈن نے میگزین کھول کر اطمینان کر لیا کہ ریوالور بھرا ہوا ہے اور سیفٹی کیج ہٹا کر ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ گھوم کر سڑک کی طرف دیکھا۔ میکیڈم کار سے اتر چکا تھا اور اب اس درخت کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے کھڑے ہو کر کرنل لیچی پر گولی چلانی تھی۔ 1 یا 2 منٹ کے بعد چیخو بھی کار سے اترا۔ بلی کی طرح چلتا ہوا سڑک پار کر کے لیٹر بکس کے پیچھے پوزیشن لے کر کھڑا ہو گیا۔ کوریڈن دعا کر رہا تھا کہ اس وقت کسی اور گھر سے کوئی اور شخص باہر نہ نکلے۔ اگرچہ رات کے 10 بجے کسی کا نکلنا غیر متوقع ہی تھا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی۔ اب تک ہر کام پروگرام کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ اس نے دور اندھیرے میں لپٹی ہوئی بیوک کار کی طرف دیکھا۔ چیخو کا صرف سر اور کمر نظر آ رہی تھی۔ کوریڈن نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ آہستہ آہستہ ٹیلی فون بوتھ کا دروازہ کھولا۔ میکیڈم نے ہاتھ ہلایا۔ جواب میں کوریڈن نے بھی ہاتھ اٹھا کر تیار رہنے کا اشارہ کیا۔ ایک ایک لمحہ بڑے اضطراب اور بے چینی سے گزر رہا تھا۔ اچانک دور سے ایک ٹیکسی آتی دکھائی دی۔ ٹیکسی میکیڈم کے پاس سے گزری۔ لیٹر بکس کے قریب آ کر اس کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ چیخو ایک دم لیٹر بکس کی آڑ میں چھپ گیا۔ کوریڈن نے منہ ہی منہ میں ٹیکسی ڈرائیور کو برا بھلا کہا۔ کمبخت بڑے برے موقع پر آیا تھا۔ کرنل ابھی تک گھر سے نہیں نکلا تھا۔ ٹیکسی لیٹر بکس سے چند گز آگے جا کر رک گئی۔ اس میں سے ایک لڑکی اتری، کرایہ ادا کیا اور کرنل کے گھر کی طرف چلی۔ اس کی چال میں کوئی ایسی بات تھی کہ کوریڈن کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا۔ کچھ قریب آنے پر اس نے پہچانا، وہ میرین تھی۔ میرین کسی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی گھر میں چلی گئی۔ ٹیکسی بڑی سست رفتار سے بیوک کار کی طرف جا رہی تھی۔
کوریڈن کو اچانک احساس ہوا کہ یہ کرنل کے دفاعی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ ٹیکسی غالباً کارا کو فرار سے روکنے کا کام انجام دینے والی تھی، مگر کوریڈن کو اس پہلو پر سوچنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ اسی وقت کرنل لچی دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ ایک اوور کوٹ اور ہیٹ پہنے ہوئے تھا، دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں پڑے ہوئے تھے۔ کوریڈن نے فوراً چیخو کی طرف دیکھا۔ چیخو نے ریوالور نکال لیا۔ کوریڈن کو شبہ تھا کہ چیخو گولی چلانے کے لیے اشارے کا انتظار نہیں کرے گا۔ کرنل لچی کی توجہ میکیڈم کی طرف تھی، جو کوریڈن کی طرف اشارہ ملنے کی امید میں دیکھ رہا تھا۔ چیخو نے ریوالور والا ہاتھ بلند کیا اور اس کا رخ کرنل کی طرف کر دیا۔ اب مزید کسی انتظار کا وقت نہیں تھا۔ کوریڈن نے اپنا ریوالور سنبھالا اور بلا تعامل چیخو پر گولی چلا دی۔ زمین پر گرتے گرتے چیخو کا ریوالور بھی چل گیا۔ اس نے 2-3 لڑکنیاں کھائیں۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور ساکت ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں اور چلیں۔ اس مرتبہ کرنل اور میکیڈم نے ایک دوسرے کو نشانہ بنایا تھا، مگر کرنل کی گولی میکیڈم سے صرف 1 سیکنڈ پہلے چل چکی تھی۔ کوریڈن نے دیکھا کہ ریوالور میکیڈم کے ہاتھ سے ہی نکل کر سڑک پر گرا اور خود میکیڈم دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی پکڑے تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ کرنل دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور ریوالور کے دستے سے ایک زوردار ضرب اس کے سر پر ماری۔ میکیڈم بے ہوش ہو کر سڑک پر لڑک گیا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ کے اندر اندر ختم ہو گیا، مگر شاید چیخو کچھ زیادہ سخت جان تھا۔ جب کرنل میکیڈم کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے لیٹے لیٹے سر اٹھایا۔ ریوالور قریب ہی پڑا تھا۔ چند انچ آگے سرک کر ریوالور پکڑا اور فائر کرنا چاہتا تھا کہ کوریڈن کی گولی اس مرتبہ ٹھیک اس کی پیشانی پر لگی اور وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ کوریڈن ٹیلی فون بوتھ کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا کہ ایک اور گولی چلی اور سنسناتی ہوئی کوریڈن کے چہرے کو زخمی کرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کارا بیوک کے قریب عین بیچ سڑک پر اس کی طرف ریوالور تانے کھڑی ہے۔ کوریڈن پر گولی چلا کر وہ کرنل کی طرف گھومی۔ کرنل اس وقت میکیڈم پر جھکا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ کارا نے فائر کیا اور کوریڈن نے دیکھا کہ کرنل لچی لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ کوریڈن ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھا، ریوالور اٹھایا اور کارا پر فائر کرنا چاہتا تھا کہ کارا نے پہلے گولی چلا دی اور کوریڈن کا ہیڈ اس کے سر سے اچھل کر دور جا گرا۔ اسی وقت ٹیکسی کا دروازہ کھلا اور 2 پولیس آفیسر اتر کر کارا کی طرف لپکے۔ کوریڈن انہیں ہوشیار کرنے کے لیے چلایا، مگر بیکار۔ کارا نے فوراً گھوم کر 2 فائر کیے اور دونوں پولیس آفیسر سڑک پر گر پڑے۔ کارا اچھل کر بیوک پہ بیٹھی اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی بیوک کے راستے میں لانے کی کوشش کی، مگر کارا فٹ پاتھ پر سے بیوک کو گزارتی ہوئی صاف نکل گئی۔ کوریڈن نے بیوک کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ پچھلی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ بیوک کسی قدر لہرائی، مگر اس سے پہلے کہ کوریڈن دوسرا فائر کر سکتا، ایک گلی میں مڑ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پیچھے سے کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ ابھری۔ کوریڈن نے پلٹ کر دیکھا۔ میرین گھر سے نکل کر دیوانہ وار کرنل کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی 2 سادہ لباس آفیسر بھی دوڑ رہے تھے۔ میرین کرنل کے قریب پہنچی اور کوریڈن نے یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ کرنل اپنا کندھا پکڑے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوریڈن بھی کرنل کی طرف بڑھا، مگر ابھی پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ ایک پولیس کار تیزی سے اس کے قریب آ کر رک گئی۔ جلدی سے بیٹھو، رولنس نے چلا کر کہا، ہم اسے ابھی پکڑ لیں گے۔ کوریڈن پھرتی سے دروازہ کھول کر اندر کود گیا۔ ناممکن ہے، وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے کرنل کو آگاہ کر دیا تھا، مگر تمہارے آدمیوں نے اسے بڑی آسانی سے نکل جانے دیا۔ گھبراؤ نہیں، رولنس نے جواب دیا، وہ بھاگ نہیں سکتی، ہم نے ہر سڑک کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ یہ طفل تسلیاں رہنے دو، کوریڈن نے اپنا ایک ہاتھ زخمی گال پر رکھتے ہوئے کہا، اسے روکنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک ایکسپریس ٹرین کو۔ ساتھ ہی اس کی انگلیاں زخم سے بہتے ہوئے خون میں بھر گئیں۔ پولیس کار کینن روڈ کی طرف گھومی، جہاں موڑ پر ایک کانسٹیبل کھڑا ہوا تھا۔ کانسٹیبل نے داہنی طرف اشارہ کیا اور پولیس کار اسی طرف چل دی۔ ہم نے ہر سڑک پر کانسٹیبل مقرر کر دیے ہیں، رولنس بولا۔ اس وقت سینکڑوں پولیس مین اس کے راستے میں رکاوٹ بنے کھڑے ہیں، چند منٹ کے اندر ہی وہ پکڑ لی جائے گی۔ کاش ایسا ہی ہو، کوریڈن نے رومال نکال کر چہرے پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ تمہارا ڈرائیور کچھ اور تیز نہیں چل سکتا؟ مگر پولیس کار پہلے ہی 75 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتی جا رہی تھی۔ ہر موڑ اور ہر سڑک سے اسے آگے جانے کے لیے سگنل مل رہے تھے۔ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ ہمارا انتظام بڑا مکمل ہے، رولنس نے کہا۔ وہ کسی طرح بچ کر نہیں نکل سکتی۔ جب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑی نظر آئے گی تو میں تمہاری بات پر یقین کروں گا، کوریڈن نے جواب دیا۔ وہ رہی۔ اچانک پولیس کار کا ڈرائیور چیخ اٹھا اور پوری قوت سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔